बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कप्तान को वज़ारत उज़्मा संभाले लगभग 100 दिन होने ही वाले हैं। हुकूमत की मौशी पॉलिसी कितनी मुतासिर कुन रही, मदीने जैसी फलाही रियासत की झलक नजर आई, आवाम को महंगाई से कोई रिलीफ मिल सका, इन तमाम इशूज़ पर बहस बड़े जोरों शोर से जारी है। मुखालफिन और नाक़दीन तो कह रहे हैं कि हुकूमत इस 100 दिन में तयन ही नहीं कर पाई कि उसको किस सिमत जाना है। मौजूद बहस ये भी है कि इमरान खान की बैरून ममालिक दौरों और मिलने वाली इमदाद से भी मईशत को कोई संभाला नहीं मिल सका, जबकि IMF के सख्त मुतालबात की मुखालफत करते हुए इमरान खान ने वजारत खजाना को प्लान बी बनाने का इंदिया भी दे दिया है। नाज़रीन, इसमें भी कोई शक नहीं कि PTI हुकूमत को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है और इस बात से भी इनकार नहीं कि दुश्मनों को भी ये बात खटक रही है कि पाक चाइना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं, नए मुआहदे हो रहे हैं। कराची में आइडियाज़ 2018 का इनेकाद हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक हो रहे हैं और पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। दुश्मन जिसे तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और उसने कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला करके इस अमल में रखना भी डालने की कोशिश की, जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मनों को बावर करा दिया कि उसके मकरू अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में हमें भारत को, जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, नहीं भूलना चाहिए कि इन तमाम मुहर्रकात के पीछे उसका भी किरदार है। महज चंद दिनों में 1.5 दर्जन से जायद कश्मीरी जवानों की शहादत आलमी ज़मीर को झंझोड़ रही है कि भारत के गासबाना तसल्लुत से जन्नत नज़ीर वादी और यहाँ के बासियों को निजात दिलाई जाए, मगर न जाने क्यों आलमी ज़मीर चादर ताने सो रहा है। पाकिस्तान अमन और रवादारी के लिए करतार सिंह बॉर्डर खोल रहा है, तो जवाब में भारत अपनी रिवायती हठधर्मी और अमन दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा। ऐसे जंगी जुनून के हामिल देश को भला प्रेम की भाषा कैसे रास आए? तो क्या भारत से मुतल्लिक पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की जरूरत है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। शाज़िया खान आपको कहती है खुश आमदेद। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। बिलाल गफ्फार साहब MPA हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है आपका, और आज हमें जमील यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है। आपको बहुत वार्म वेलकम करते हैं और CPLC के फाउंडर में से हैं आप। साथ साथ आपने इंटरम गवर्नमेंट में भी बड़ा अहम किरदार निभाया है। बिलाल साहब, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। अभी हमारा मुंटाज चल रहा था, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट था कि 100 दिनों में पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो रेज हो रही है, होनी थी। तो आपको लगता है कि 100 दिन में वो आइडियोलॉजीज जो है वो भी रेज ही हुई हैं? आपने किसी डायरेक्शन का तयन नहीं किया है? आप लोग सेटिस्फाइड हैं 100 दिन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत बातें हो रही हैं अबाउट 100 डेज प्लान और 100 दिन में आपने क्या कर लिया। 100 दिन में हमने ये कभी भी क्लेम नहीं किया था कि हम अपने गोल्स अचीव कर लेंगे या हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हमें रोड मैप देना था, हमें अपने 100 दिन में ये देखना था कि हमें क्या गोल अचीव करना है और हमें कहाँ पहुँचना है। डिफरेंट पॉलिसीज़, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो जब हम आए थे हमें पता था कि इट्स अ टफ मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सबसे बड़ा जो मसला था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का था। अल्हम्दुलिल्लाह विद द एक्सपर्टीज़ ऑफ फाइनेंशियल टीम और हमारी फॉरेन पॉलिसी से हमने हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल कर लिया है। IMF के भी हमारे पास एक ऑप्शन है, वो क्योंकि उसके जो टफ कंडीशंस हैं, एंड वी हैव फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द टफ कंडीशंस ऑफ IMF। चाइना से ताल्लुकात हमारे अच्छे हुए, MOU साइन हुए, इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, UAE से बात हुई, सऊदी अरेबिया से बात हुई, मलेशिया में हुई। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा एक कारनामा है कि हमारे जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया गया और हमने एक बेहतर स्ट्रेटजी करके हमने हमारी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है। आप कह रहे हैं बेहतर स्ट्रेटजी? बिल्कुल। नाकदीन तो ये कह रहे हैं कि 100 दिनों में 100 यू टर्न लिए गए, कभी एक स्टेटमेंट दिया गया, फिर कुछ अरसे बाद उसका यू टर्न ले लिया गया। ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब को शायद अंदाजा नहीं हो, जब वो प्रैक्टिकली एक इक़्तिदार में आए तो उनको पता चला कि जी ये तो कोई फूलों की सेज नहीं है, और कर्जे इतने थे कि आपका बहरहाल जो आपका हुकूमत का कहते हैं कि एक खजाने खाली थे और उन कर्जों को पूरा करने के लिए कर्जे लेना मजबूरी थी दूसरे ममालिक से। ये तो सबको एक नॉन फैक्ट है कि जब हमें हुकूमत मिली तो अराउंड $95 बिलियन का कर्जा हमारे ऊपर था, और ये जो हम मजीद कर्जा ले रहे हैं ये आप लोगों को इलेक्शन वाले दिन जिस दिन आप लोग जीते थे उस दिन पता चला था। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि हमें सब इकोनॉमिक चैलेंजेस का पता था और हमने चैलेंजेस एक्सेप्ट की। ठीक है। और ये जो हम अभी मजीद कर्जे ले रहे हैं
یہ ہم کوئی قرضے واپس کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ان قرضوں پہ جو سود ہے ہم صرف سود واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ کیا رہی؟ فسکل انڈسپلن, بیڈ گورننس اور کرپشن. اور انفارچونیٹلی جو ہمارے ساتھ پچھلے 2 سال سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا وہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہوا. وتھ $18 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. جو ہماری نئی اکنامک پالیسی آئی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. کس طرح اثرات آنا شروع ہو گئے کہ جو آپ کا سالانہ $1.5 سے $2 ارب کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پچھلے مہینے $900 ملین پہ آیا. اکتوبر 2018 میں ہماری ریمیٹنس $2 بلین ہوئی which is a record. تو ہم جو آپ کے فائنینشیل مارکیٹس میں اسٹیبلٹی آئی ہے کہ آپ کے والیومز اور بالکل میں آپ کو اس طرح بتا دوں کہ 2017 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج 52,000 کے لیول پہ تھی. ڈیورنگ دا سیم PMLN ٹینیور 25% اسٹاک مارکیٹ گھٹ گئی تھی اور اب وہاں پہ $100 ملین کا آن این ایوریج والیوم ہو رہا ہے جو پچھلے 3 جب ڈالر اڑا تھا اس وقت تاریخ کی بدترین اسٹاک ایکسچینج آپ کی مندی کا رجحان تھا. میں آپ کو ڈالر کی بھی ایک آخری بات کہنا مت بتا دوں. 25 جولائی 2018 جس دن الیکشن کی رات تھی اس دن ڈالر کلوز ہوا تھا $130.30 پہ. اور جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تو اس کے بعد ڈالر لوز کی اپنی ویلیو اور پاکستان روپے اسٹرینتھن ہوا. اچھا. اور آج بھی 133 ہے. تو ہمارے آنے کے بعد ڈالر ری ایڈجسٹمنٹ تو آپ لوگ کے لیے وہ بھی چیلنج تھا. جمیل صاحب آپ انٹرم گورنمنٹ میں بھی رہے, آپ نے بڑی قریب سے ان تمام معاملات کو جو ہے نا اس کو کیننگ آبزرو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ دعوے زیادہ کر گئی ہے, گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور تھی؟ مطلب جس طرح سے اپوزیشن ان کے بارے میں کرٹیسائز کر رہے ہیں, ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, واقعی اتنا آسان نہیں ہے. ہم مطلب جو انہوں نے کہہ دیا کہ 100 دن میں جو ہے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, اور آج 100 دن ہو چکے ہیں, کچھ بھی ایسا پازیٹیو کچھ نہیں ہمیں نظر آتا. میرا تو کمنٹ ہے یہ بڑا مشکل ملک ہے گورن کرنے کے لیے, موسٹ ڈیفیکلٹ. ہم بھی کیئر ٹیکر میں تھے, بلیو می جب دیکھتے ہیں تو پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کولیپس ہوا ہوا ہے. اسی کوئی آدمی اتنی علم لے کے نہیں آتا. دے ڈیپینڈ آن دا گورنمنٹ, بیوروکریسی, سسٹمز. کیا اسٹرینتھ دے رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو کھوکھلی چیزیں ملتی جائیں گی تو اس کو آپ آگے کس فٹ پر لے جائیں گے؟ تو گیو دیم اے چانس. بات یہ ہے کہ 90 days آئی ڈونٹ تھنک آپ بیسٹ اکانومسٹ کو لے آئیں, دے کانٹ ٹرن اراؤنڈ اے کنٹری. بینگ انفیئر وہ حکومتیں چل سکتی جو فرسٹ 100 days چل رہی ہوتی ہے, جو پہلے سے مضبوط مستحکم ہوتی ہے. سمجھ نہیں آتا فرسٹ 100 days کی تھیوری آئی کہاں سے؟ یہ ایگزیکٹلی میں یہی تو سوال ہے ان سے. واٹ پیرامیٹر, واٹ از دا بیسس آف اسسمنٹ؟ کیا ہوتا فرسٹ اس میں ڈالر 130 سے 110 ہو جاتا ہے کیا؟ یو سی واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ؟ یہ دیکھیے کہ کچھ چیز خراب کی انہوں نے. ہیو دے ڈن اینی تھنگ کرپٹ پریکٹسز؟ ہیو دے انکریج سم تھنگ؟ ہوئے ہیں, فائنانس منسٹر مسٹیک ہوئی ہے کہ پراپرٹیز کہہ دیا کہ وداؤٹ ٹیکس دس تھنگ آپ لے سکتے ہیں, ریورس کر دیا انہوں نے بیکاز آبجیکشنز آیا اوکے کہ یہ اگینسٹ دی انٹرسٹ ہے. یہ مفتاح صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ اکانومی کو آن اے پراپر لائن تو ودرا کر لیا. تو اس میں کوئی یو ٹرن, یہ تو آئی تھنک زیادہ کریڈیبل چیز ہے کہ آپ مسٹیک کریں اور امیڈیٹلی اس کو ریکٹیفائی کر دیں, نہ کہ آپ اس کو پگ ہیڈیڈلی اس پر چودراہٹ دکھائیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے جائیں. تو آئی تھنک دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. اور سر ایک چیز دیکھیے نا, ایک عمران خان صاحب ماشاءاللہ 22 سال کی سیاست ان کو, ٹھیک ہے 4.5 سال وہ کنٹینر پر حکومت پر تنقید کرتے رہے, ایک ایک جگہ پر ان کو پتا تھا کہاں لوپ ہولز ہیں, کہاں بریجز ہیں, کہاں پر کیا مسائل ہیں, انہی مسائل کو لے کے وہ جلسوں میں ایڈریس کرتے رہے. اب سوال یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی پالیسی تو واضح کرنی چاہیے تھی نا, آپ کسی چیز پہ کلیئر نہیں ہے سر. اگریڈ, اپوزیشن کرنا, اسپیچز کرنا بہت آسان ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, دیٹ از پالیٹکس نا. چاہے پالیٹکس تو وہ ہے نا, وہاں کھڑے ہو کے واہ تو نہیں کرتے وہ گورنمنٹ کی. اگر ان کو ووٹ لینا ہے اور ریلیکٹ ہونا ہے, اور ظاہر ہے کام تو انہوں نے کیے ہیں, انہوں نے پالیسی بنائی ہے, بٹ اٹ ٹو ٹیک امپلیمنٹیشن وہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, وہ ٹائم لگ رہا ہے, اگریبل ہے. اور دوسروں نے کیا کیا, مکاؤ کر کے آپ کو کیا دے دیا اس ملک میں؟ کیا مکاؤ کی پالیسی چلانی ہے تو کل عمران میرا خیال ہے بیٹر پلیئر ہوگا. کیا ڈو وی وانٹ اے ریپوٹیشن آف دیٹ؟ نہیں, وی ڈونٹ وانٹ.
You see? لیکن سر ان کی جو ٹیم ہے اس میں بھی تو وہی لوگ ہیں جو مکمکا والے لوگوں میں ان کی حکومت میں موجود تھے نا. پھر سوال یہی آتا ہے وہ ٹیم کہاں سے لے کر بالکل شادیہ. There's another problem. عمران خان صاحب does not have a clear mandate. وہ ڈپینڈنٹ ہیں آن پارٹ کوئلیشن. جب کوئلیشن ہوگی کچھ کمزوریاں تو ہوتی ہیں, آپ کو ریورسل کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو گورننس کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر 6 مہینے بعد الیکشن ہو. اقتدار میں آنے سے پہلے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا, یاد ہوگا ہنگ پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی, تو بلال صاحب اس وقت کیوں بڑے دعوے کر لیے تھے کہ ہنگ پارلیمنٹ پہ میں نہیں جاؤں گا. پھر وہی آپ نے جو کیبنٹ, آپ کو زیادہ مینڈیٹ مل نہیں سکا, کولیشن آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ایک ٹھیک ہے, اس میں جن کو ڈاکو کہتے ہیں تو ان کو اسپیکر, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو چھوڑے, میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتی. صرف یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ٹیم نہیں مل سکی, کمپیٹنٹ لوگ نہیں مل سکے, سوالات بہت زیادہ اٹھتے ہیں, سوالات فہمیدہ صاحبہ پر بھی اٹھتے ہیں, اور پھر مشرف صاحب کے دور میں جو لوگ تھے وہ بھی آپ کی ٹیم میں موجود ہیں, پھر نیب کے کیسز آپ لوگوں کے اوپر بھی ہیں, پھر اپوزیشن کو آپ نیب پر ہی کہتے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں, سب کو جیل میں ڈالیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ باتیں, یہ ایک طرح سے مجھے نہیں لگتا ایک پولیٹیکل مائلیج لے رہی ہے اپوزیشن اس چیز سے. آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی. ہماری پوری الیکشن کمپین واز اینٹی کرپشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ. اگر ہم کرپشن پہ ہم اپنا جو گریپ ہے یا اینٹی کرپشن پہ ہے, اگر ہم وہ اس سے ہمارے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں تو وی ڈونٹ اسٹینڈ ہیو اے مورل ویلیو. یہ عمران خان صاحب کا ایک کریڈٹ ہے کہ کوئی مکمکا نہیں ہو رہا. جو میرے سینئر ساتھی نے کہا کہ پہلے مکمکا ہوتا تھا کہ 5 سال تمہارے 5 سال میرے, اور دیکھیں نیب جو ہے وہ آٹونومس ادارہ ہے, نیب میں 0 پولیٹیکل انٹرفرنس ہے, اور لیٹ دا نیب ورک. اور ہم تو اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ. پھر علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے. بہت اچھا سوال پوچھا. نہیں, ان کو دیکھیں, انہوں نے جو جرمانہ ادا کیا نا, تو جرمانہ تو وہاں ادا کیا جاتا ہے جہاں کوئی آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے. دو چیزیں میں آپ کو اس میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. میں بریک کے بعد آپ سے جواب لے لوں. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد کو یہیں سے پڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کے عمران خان صاحب کی حکومت کو لگ بھگ 100 دن ہونے ہی والے ہیں, اور جو ان کے بارے میں اسسمنٹ کی جا رہی ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ وہ کتنے پورے اترے ہیں. احتساب کو لے کر عمران خان صاحب آئے تھے, اور ان کے نزدیک جو ہے وہ کرپشن سب سے بڑا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ ایک گڈ گورننس نہیں قائم کر سکتے. میرے ساتھ بلال غفار صاحب موجود ہیں. بلال صاحب, آپ بریک سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, شارٹلی ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے تاکہ ہم اس کو آگے بڑھیں. نمبر 1, علیمہ خان پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. شی واز نیور ان پالیٹکس. ان کے پاس کوئی پبلک عہدہ نہیں رہا. ٹھیک, جس طرح دوسرے بزنس مین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے ایف بی آر کی طرف سے, یا اگر تو ان کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. مریم نواز بھی نہیں پبلک ہولڈر. مریم نواز جو تھی وہ پی ایم ایل این کی جو آفس بیئر بھی تھی, اور وہ ان کا جو انفارمیشن سیل تھا وہ اس کی ہیڈ بھی کر رہی تھی, اور ان کے پاس ایک عہدہ بھی تھا جو بعد میں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ وہ ان کے عہدے سے نکلی بھی گئی. ٹھیک ہے. اور علیمہ خان کا اور مریم نواز کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے, کیونکہ وہ فیمس لائن میں واپس نہیں دہرانا چاہتا کہ میری پاکستان, انگلینڈ میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہے, اور بعد میں انہوں نے 90 کروڑ کے ایسٹس ڈکلیئر کیے. تو دیٹس اے لانگ ڈیبیٹ. بات یہ ہے کہ وی ہیو اے پالیسی. دونوں کا معاملہ بے نامی جائیداد کا ہی ہے ویسے. بہرحال ٹھیک ہے, بہت سے لوگ بے نامی جائیداد رکھتے تھے. اگر آپ کسی ہر اچھا, خان صاحب کی ایک بڑی بات مجھے جمیل صاحب کے پاس بھی جانا ہے. خان صاحب نے جو کے پی کے میں انہوں نے 5 سال نکالے تھے, اس میں انہوں نے پولیس ریفارمز کی بڑی بات کی تھی, اور بہت ضروری بھی تھا, اور ہم نے اس کا امپیکٹ بھی دیکھا. وہی چیز لے کر وہ آئی جی ناصر درانی صاحب جو فارمر تھے ان کو لے کر آئے, لیکن ڈسپیوٹ ہوئے. وجہ کیا رہی کہ حکومت سے پہلے تو عمران خان صاحب پولیس کو ڈیپولیسائز کرنا چاہ رہے تھے, اور اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہی ہمیں سیاسی رنگ نظر آیا. ٹھیک ہے, اب آپ آئی جی اسلام آباد کے تبادلے کا معاملہ یا ڈی سی او کا معاملہ دیکھ لیں, ساری چیزیں وہی ہیں. یہ وجہ کیا, یہاں پر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس آیا یا نہیں آیا؟ آئی جی اسلام آباد کا کیس ہے, اس کی جی آئی ٹی بن گئی ہے. ٹھیک, اس کا ڈیسیژن بھی آ جائے گا, اور جو بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آئے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور جو ہمیں کے پی کے میں جو ہمیں واپس جو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا, اس کی وجہ یہی تھی کہ ادھر ہمیں پرفارمنس تھی, اور سب سے بڑی جو ہماری جو سکسیس تھی وہ پولیس ریفارمز تھی. اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اوپر نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ انفارمیشن منسٹر رہے یہاں پر, آپ نے اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ایک ساتھ پروگرام کیا, آپ کو یاد ہوگا.
لا اینڈ آرڈر کے اوپر, پولیس ریفارمز کے اوپر, ہماری سیکیورٹی میں کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں. اب تو آپ نے بڑی آبزرویشن کے ساتھ انفارمیشن منسٹری میں دیکھا ہوگا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, یہ پیپلز پارٹی نے آج تک سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا بھی ہے نہیں کیا. ایک فورینسک لیبارٹری تو 10 سال میں ہم نے کہیں دیکھی نہیں. ہمارے فوڈ انسپیکٹرز نہیں ہیں, کل ملا کے 3 یا 4 ہیں جن کو تربیت نہیں ہے پراپر, اور یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. یہی تو افسوس کی بات ہے نا شادیہ, کہ سندھ جو 60% ٹیکس دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, سارے پروونسز سندھ کے اور کراچی کے پیسے سے, سندھ تو چھوڑیے کراچی کے پیسے سے سب مزے کرتے ہیں, اور ہم سٹک ہو گئے ود دا ورسٹ سسٹم جو پاسبل ہے. فوڈ اڈلٹریٹڈ ہے تو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. آپ کا پورا وہ ڈپارٹمنٹ از ویٹس اینڈ دس, جتنا آپ دیکھ لیں. ابھی جو ڈیمالشنگ ہو رہی ہے, آپ کنسٹرکشن دیکھ لیجیے آپ, یہ سب لوگوں نے انلیگل کنسٹرکشن الاؤ کی, پیسے لیے, پیسے بنائے. ورنہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کی زمین پر 3 منزل اور 4 منزل کی بلڈنگ ہے, اوکے, لیز کیا, آج اس کو ڈیمالش کر کے آپ واپس زیرو پر لا رہے ہیں چیزوں کو. کل واپس ہوگا, واپس ریپیٹیشن. اوکے, فورینسک لیب, ابھی دیکھیے نا چیف جسٹس صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 1.5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فورینسک لیب بناؤ, آپ نے نہیں بنائی, ابھی 2 ہفتے میں بنائی. اب 2 ہفتے میں تو فورینسک لیب پیسے بنانے کا دھندا ہو سکتا ہے, لیب نہیں بن سکتی. سیڈ, اٹس ویری سیڈ. بٹ میرا ریکویسٹ ہے چیف جسٹس کو, آپ انکوائری کریں یہ بنی کیوں نہیں. اس آئی جی کو بلائیں جو 1.5 سال سے تھا, کہ تم نے کیوں نہیں بنایا. ہی ہیڈ فل اتھارٹی, فل امپاورمنٹ بائی دا چیف جسٹس پریویسلی آلسو, اس سے پہلے بھی, کہ آپ آئی ٹی کریے, آپ کیمراز لگائیے, آپ سیف سٹی کریے, آپ کو جو فنڈز چاہیے آپ کو پروونشل گورنمنٹ دے گی. پروونشل گورنمنٹ کا کنٹرول اوور دی آئی جی ہٹ گیا, اوکے, اینڈ انڈیپینڈنٹ بھی تھا, پھر بھی نہیں ہوا. ہم ریزن نہیں پوچھتے ہیں, ہم ایسی چیزوں کو کرنا کہہ دیتے ہیں کہ کریے آپ, جو پاسبل ہی نہیں ہے. اوکے, ابھی ایمپریس مارکیٹ کے سامنے اتنا بڑا گراؤنڈ ہے, اویلیبل ہے. اگر یہ کہتے کہ آپ 6 مہینے میں خالی کریں گے, گورنمنٹ کو کہتے ہیں یہ گراؤنڈ میں, ابھی تو دنیا میں بارسلونا میں جائیے, یہاں جائیے, بیوٹیفل مارکیٹس بن جاتی کنٹینرز پہ. آپ نہیں کے پی ٹی کے جائیے, آپ کنٹینرز پڑے ہوئے, دے وانٹ ٹو گیو اٹ اوے. اوکے, وہ فضول میں کرایہ بھر رہے ہیں, وہ یوز لیس ہیں. کنٹینرز پہ آپ بہترین مارکیٹ بناتے, ان کو ریلوکیٹ کرتے, پھر اس کو ڈیمالش کرتے, دونوں خوش ہو جاتے. آپ لوگوں کو وداؤٹ انکم نہیں چھوڑتے, اوکے, اور ریلوکیٹ کرتے, اور یو کوڈ ہیو ڈیمالشڈ اٹ. تو سولوشن بھی ہو جاتا. ہم ہیپ ہیزرڈ کل کر لیں. اب نیا آرڈر نکالا ہے, سارے ریزیڈنشل مکان میں جو سکولز ہیں وہ ختم کر دیں, تو آپ کے 25,000 بچے تو سڑک پہ آ جائیں گے. وہ کہاں تعلیم حاصل کریں گے؟ ایمینٹی پلاٹ آپ نے چوروں کو دے دیا, جو بناتے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. سنگاپور میں آپ گورنمنٹ آپ کو زمین دیتی ہے تو ٹائم فریم دیتی ہے کہ آپ 3 سال میں اس کو کنسٹرکٹ کریں گے, آپ اس کی بینک گارنٹی دیں گے, اور اگر آپ نے نہیں کیا, یور پلاٹ گیٹس کینسلڈ اینڈ ایوری تھنگ. ہمارے یہاں کورٹ میں اسٹے لے لیتے ہیں, 10 سال تک چلاتے ہیں. سارے ایمینٹی پلاٹس آپ دیکھ لیجیے, ان کے پاس ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایجوکیشن سے, تعلق ہی نہیں ہے ہاسپٹل سے, بنانا بھی نہیں ہے, رکھا ہوا ہے انہوں نے, خاندانی زمین بنی ہوئی ہے پیسے بنانے کے لیے. وہ تو اکراس دا بورڈ سپریم کورٹ شوڈ کینسل دوز پلاٹس. لیکن یہ عدالتی کارروائی مسئلے کا حل ہے جمیل صاحب؟ نہیں, چیف جسٹس صاحب کچھ عرصے میں اپنے عہدے سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جائیں گے, پھر دوسرے چیف جسٹس آئیں گے. مطلب یہ کیا صرف انہی پہ چلے گا, عدالت کے ڈنڈے پہ چلے گا؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, ایکسلنٹ. عدالتی کارروائی ہے, یہ جب ہوتی ہے تو اٹ شوز فیلئر آف گورننس. گڈ گورننس تو ہٹ گئی, ہیومن گورننس بھی نہیں ہے. اب جیسے بلڈنگ کنسٹرکشن پر روکا ہوا ہے, 6 منزل سے اوپر نہیں جا سکتے, وہ 6 منزل کی بھی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں. سر بحریہ میں کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے؟ آپ بحریہ تو بالکل, وہ تو بادشاہ بنا, کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے؟ آپ غریبوں کی پیٹ روزی روٹی چھین رہے ہیں. آپ بحریہ کو نہ اجازت کی ضرورت ہے, نہ پانی اس کو پہلے مل گیا ہے, زمین اس کی ہے نہیں. آپ ججمنٹس دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے, کسی اور کی زمین پہ آپ ڈیولپمنٹ کر کے بیٹھ گئے, انلیگل ڈیولپمنٹ میں آپ کو آپ کو پانی کی لائن مل گئی ہے. اور جنہوں نے پیسے, بلڈر کو کیا ہوتا ہے, 5 سال پہلے پیسے بھرتا ہے وہ. چیف جسٹس صاحب کو یہ کرنا چاہیے, انکوائری کریں کہ انہوں نے جو پیسے بھرے ہیں واٹر بورڈ کو اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو, پیسہ کہاں گیا. اٹ واز ان ٹرسٹ فنڈ کہ آپ پانی, الیکٹریسٹی یہ پرووائڈ کریں گے, اس کے چارجز بھرے گئے ہیں. اوکے, 5 years in advance. کنسٹرکشن روک کے آپ کو پتا ہے کیا ہوگا, پراپرٹی اسکائی ہٹ کرے گی, اٹ ول بیکم دس تھنگ. ٹھیک,
اچھا بلال صاحب بڑی اچھی انہوں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں. ادھر سے تو آپ بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ, یہ ایمپریس مارکیٹ اور بہت ساری کراچی میں آپ دیکھیں سارے غریبوں کا, ادھر آپ کہتے ہیں ہم نے نوجوانوں کو کروڑوں کی جاب دینی ہے, ادھر بیچارے بے گھر ہو رہے ہیں, ابھی گھر پہ ریزیڈینشیل ایریا میں آ رہا ہے, وہاں پہ ڈیمولشنگ ہوگی, ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر بھی دینے ہیں. تو فیڈرل بھی کچھ اس میں کوئی اپنی پارٹیسپیشن کر رہا ہے, کچھ ان کو گائیڈ لائن, کیوں مان لیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کا اختیار ہے, لیکن آپ لوگ کو اس میں, جی سر, ریزیڈینشیل ایریا میں سے آفیسز کو تو آپ فوراً بولیں نا خالی کریں, دے کین ٹیک, اس کا تو ری لوکیشن کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کو حد ہوگی, کتنے ججز کے دفتر گھروں میں ہیں, کتنے لائرز کے گھر وہاں پہ ہیں, دے آر ایگزمپٹڈ. ٹھیک ہے. ہاں بلال صاحب, تو کیا کچھ پلان بھی تو آپ لوگوں نے آئی ایم ایف پہ کہہ دیا بنانے کے لیے, اس پہ کوئی پلاننگ ہے آپ لوگوں کی, کچھ صوبوں سے بات چیت چل رہی ہے؟ بالکل اس پہ بات چیت چل رہی ہے, اور آج ہی میں نے ایک ریز بھی کیا ایشو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اب یہ تو ایک اور بھی چیز آنے والی ہے جو KCR کراچی سٹی ریلوے کا جو سرکولر ریلوے کا ہے, اس میں جو ریلویز کی جو انکروچمنٹ ہے, آج آئے تھے وہ لوگ میرے پاس, میرا گھر ادھر ہی ہے, قریب میں ہی ہے, تو کافی لوگ میرے گھر پہ آ گئے. 20 سے 22,000 گھر ہیں. جی, تو سر کیا کریں گے, مطلب ان بیچاروں نے تو دیکھیں, یہ تو پولیٹیکل پارٹی جو تھی آپ کی MQM, ان کے شہدا کو بھیج دی گئی, انہوں نے آگے بھیج دیا, اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جنہوں نے خرید لیا تھا؟ ہاں پر ریلوے ٹریک پر گھر بنانا, ریلوے ٹریک پہ سر وہاں ریلوے ٹریک ختم کر کراچی دیا کے گیا. ساتھ سب نے آگے میں آپ پیسے کو بات بنائے. بتاؤں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک ہماری کمپنی آئی تھی جائکا, انہوں نے سروے کیا تھا, اور 72 فیٹ پہ ایک سرویز ہوئے تھے کہ اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے بعد وہ کلیئر ہوگا, اس سے پہلے سارا ڈیمولش ہوگا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ہے تو انہوں نے وہاں پہ آگے بستی کر لی. تو ہم نے اس کا میکینزم بنانا ہے کہ لوگوں کو پروف کرنا ہوگا کہ وہ 5 سال 10 سال 15 سال سے وہ رہ رہے ہیں, اور ہماری یہ ڈسکشن میں ہے کہ کیا کمپنسیشن دینی ہے, کس طرح کمپنسیشن دینا ہے. جس طرح پہلے وہ جو یہ انکروچمنٹ کے خلاف جو ہو رہی تھی تو ان کو ایک سبسٹیٹیوٹ گھر دے رہے تھے, ہمارا تو یہ پلان ہے کہ یہ آپ ان کو جو بھی بے گھر ہو رہے ہیں ان کو آپ ایک بلڈنگز بنا کے ان کو ایک افورڈیبل ان کو آپ شیلٹر دیں. دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہر چیز اوور نائٹ چینج نہیں ہوتی, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سر آنکھوں پہ, لیکن اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے کی کیا ریئیکشن ہے. اب آپ مجھے بتائیے اگر کل کو یہ ہو جائے گا تو یہ 20,000 گھر ہیں پورے کراچی میں جو کراچی سرکولر ریلوے کے اندر آتے ہیں, انہوں نے بھی غلط کیا کہ وہ قبضہ ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ وہاں پہ قبضہ کس نے کرنے کی اجازت دی. جو آپ نے ایمپریس مارکیٹ کی بات تھی, یہ 30 سال سے اندر KMC چل رہے ہیں. لوگ میرے پاس آئے تھے پروگرام میں, وہ کہہ رہے 50 سال کے ڈاکومنٹ دکھائے انہوں نے, ان کے وہاں پہ کام کرتے رہے. پوچھے نا کہ وہاں پہ وہ کون انوالو ہے, ان کو بھی تو آپ لائیں نا. سائملٹینیسلی ہونا چاہیے. بالکل سائملٹینیسلی. کیوں ہوا, کس نے کیا, پنش دیم, تاکہ آئندہ کوئی بیوروکریٹ یہ سائن نہیں کرے اتھارٹی, یا کوئی پولیٹیشین نہیں کرے. چائنا کٹنگ اور بابر غوری صاحب کے دور میں تو بابر غوری صاحب کو پکڑ کے لے کر آئے نا سر, جن میں بیچاروں نے گھر بنا لیے اپنے کم پیسوں میں. آپ ریڈ وارنٹ نکالیں, آپ ریڈ وارنٹ نکالیں, پرچے کاٹیں, بالکل. آپ KBC نے اگر نقشہ پاس کیا ہے تو کیوں پاس کیا, اس ادارے کے اس وقت کے لوگوں کو بلا کر لے کر آئے. واٹر بورڈ نے پیسے لیے تو کس نے کھا لیا, اس وقت کون کون تھا وہاں پہ, سارے سیلریز میں دے کے بیٹھ گئے. یہ بات ہوتی ہے اونرشپ کی. انفارچونیٹلی کراچی میں کسی نے اونرشپ نہیں لی سوائے کراچی والوں کے. ہمیشہ کراچی والوں نے, ہمیشہ آپ دیکھیں پہلے کراچی والوں نے ریلیجیس پارٹیز کو مینڈیٹ دیا, پھر MQM کو مینڈیٹ دیا. اب وہ ہمارے اوپر بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو کراچی کے جو ایشوز ہیں, جس طرح انہوں نے بتایا, پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, 2-3 مہینے پانی نہیں آتا. کیوں؟ بیڈ گورننس. 10 سال سے K4 کا پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں K4 کی ایک بہترین چیز بتاؤں آپ کو کہ 23 بلین کا K4 سٹارٹ ہوا تھا, اور ابھی آج K4 کی اپروکسیمیٹ پروجیکٹ 95 بلین روپیز ہو گیا. Not even 24. میں KPT بورڈ میں تھا, 16 بلین کا تھا, KPT کا شیئر 4 بلین تھا, میں بورڈ میں تھا, ہم نے اپروو کر دیا. دیکھیے 4 بلین ہم نے اپروو کیا K4 کے لیے. کنڈیشن ہماری یہ تھی, آپ ہمیں بتائیے 4 بلین میں کتنا ٹینڈر کرنا ہے, کتنا کانٹریکٹ کرنا ہے. We will do the tender. We will not give you a check of 4 بلین کہ آپ اس کے اوپر پیسے بنائیں. یہ بورڈ کا ڈیسیشن تھا, اس میں کیا غلطی تھی. آپ بتا دیتے کیا خریدنا ہے آپ نے, ہم آپ کو ٹینڈر کر کے دلا دیتے. 16 بلین تھا, KPT کا شیئر امپوز کیا 4 بلین, we agreed to it. And then الحمدللہ
it went in the drain. بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین کہ کراچی جو کہ تقریباً 3 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ فگر بتایا جاتا پر مشتمل ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کراچی کے دل میں جتنی فراغت ہے، پاکستان کے جو صوبے ہیں، دیگر صوبے یا وفاق میں جو آئی ہے، پچھلی حکومتوں میں جو آئے، جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہمارے ہاں، کسی نے بھی کراچی کو اس طرح اون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن پھر بھی الحمدللہ کراچی بڑا فراغ دل ہے، اور کراچی میں اس وقت جو ہے وہ نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے، عالمی سطح کی نمائش ہے آئیڈیاز 2018، اور اس میں کافی ممالک جو ہے پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، جس سے کراچی کے عوام کا جو ہے ایک اعتماد اور بڑھے گا۔ ذرا بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کہ ہر 2 سال بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمائش کی جاتی ہے آئیڈیاز، جس میں ہم دیکھتے ہیں پاک فوج کے جو تینوں شعبہ جات ہیں وہ عسکری قوت جو ہے اس میں ہمیں ایک نمایاں نظر آتی ہے۔ ویسے تو یہ آرمز فار پیس کے لیے ہے، لیکن اس کا مقصد بہت طریقے سے ایک پازیٹیو اس میں اس طرح جاتا ہے کہ جو ڈیفنس کی برآمد ہے وہ بڑھتی بھی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی بہت اچھا پڑتا ہے۔ جمیل صاحب، آپ سے بات شروع کر لیتی ہوں اس ایشو کو۔ یہ جو نمائش ہو رہی ہے آئیڈیاز 2018، پہلے بھی انعقاد ہوا اس کا، یہ بھی اس بار بھی ہوا۔ سب سے پہلے تو ایک جنرل سوال یہ کروں گے کہ جو ابھی کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا، صاف واضح ہے کہ کراچی میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، سی پیک کے پروجیکٹس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں اس طرح اس ایونٹ کا انعقاد کرنا بڑا عام ہے۔ جی ہاں، یہ تو بالکل ٹائمنگ سے آبویس بات ہو گئی ہے کہ سیدھا انڈیا کا ہاتھ ہے پیچھے، اوکے، اور انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو بڑا ایزی ایکسیس مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے انڈیپینڈنس بنانے کے لیے، جبکہ ان کو سب فیسلٹیز ملتی ہیں، اور یہ ٹائمنگ اس کا بالکل ٹائمنگ اسی طرح کا تھا، اوکے، کہ وہ اور فرسٹریشن تھا، کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اوکے، ہر جگہ ماشاءاللہ آرمی ایکسلنٹ رول پلے کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ پورا سی پیک کا بن رہا ہے، ایک وہ شیک اپ ہے، ایک یہ ایونٹ سے پاکستان کو بڑا بوسٹ ملتا ہے، آرمز کی سیلز ملتی ہے، ان کی کوالٹیز ایکسلنٹ لیول کی کوالٹی ہے، اٹس اپریشیٹڈ۔ یہاں نہیں ہے صرف ہمیں پتہ نہیں ہمارے سٹیزنز کو کتنا پتہ ہے، بٹ یو کے میں ہر سال ہر جگہ کے فوج کے لوگ آتے ہیں اور وہ کمپٹیشن ہوتی ہے، ویری اسٹرکٹ کمپٹیشن، اس میں پاکستان آرمی کے لوگ ہر وقت فرسٹ آتے ہیں، ورلڈ اوور سے جو آتے ہیں، اوکے، تو وہ تو پتہ نہیں ہوتا۔ دبئی میں ایئر شو ہوتا ہے، وہاں آپ کے جاتے ہیں، یہاں ایئر کرافٹس بنے ہوئے، آرمز ایمونیشن جانے، وہاں پہ بھی بڑی تعریف ہوتی ہے، تو یہ ظاہر آپ کے نیبرز تو ریٹل ہو جاتے ہیں نا ان چیزوں سے، تو یہ ایک ہٹ تھا۔ اور یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ اتنا کوئک رسپانس، ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر امریکہ میں ہوتا تو بڑی وابا ہو جاتی، یہاں اتنا کوئک رسپانس ہوا ہے کہ ان آئی تھنک منٹس وہ پہنچ گئے، اوکے، اور انہوں نے ہٹ کیا اینڈ دے ٹک پوزیشن آف دا ہول ایریا، اور پورا کارڈن آف کر کے اسکریننگ بھی کر لی انہوں نے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ چائنیز اگر کاؤنسلیٹ بناتے ہیں، کاؤنسلیٹ والوں کا بھی ایک اچھا آپ نے ریز کیا، ان کو بھی ایک انفارمیشن مل جانی چاہیے۔ یہ ایمبیسی کے اندر تو انٹرنل سیکیورٹی ان کی ہے، انٹرنل واز ایکسلنٹ لاک ان کرنے کا، بٹ ایک اور چیز تھا، ان کو ٹاورز بنانے چاہیے تھے جس پہ پولیس والے بیٹھیں، پولیس والے گیٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ ایزی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، دے کانٹ شوٹ یو فرسٹ۔ اگر آپ چل کے بھی ان کے پاس جائیں تو وہ پہلے اور اندر سے آپ پسٹل نکال کے ان کو شوٹ کریں، دے ول ڈائی، دے کانٹ کل یو۔ آپ ان کے طرف جائیں تو کیا گولی مار دیں آپ کو؟ آ رہے ہیں نا ویزا کے لیے، تو آ رہے ہیں نا لوگ۔ ٹاورز ہونے چاہیے، امریکن کاؤنسلیٹ چلے جائیے، آپ دیکھ لیجیے آل راؤنڈ ٹاورز ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے ٹاورز کی، بندے تو نظر ہی نہیں ہیں۔ آڈٹ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی بات ہونی چاہیے، بالکل سیکیورٹی آڈٹ کر دیں ہر جگہ۔ ابھی وہ بھی ہے، ابھی آپ کے ٹریڈ کمیشنز بنے ہوئے ریزیڈینشیل ایریاز میں، آپ کیسے سیکیورٹی کریں گے؟ ہمارے پی سی ایچ ایس میں بنی ہوئی ایک ٹریڈ کمیشن، آپ نے بیریئر لگا دیا، ریزیڈنٹس کو تکلیف ہو رہی ہے، جا نہیں سک رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یا تو آپ زوننگ کر دیں، اگر یہ ٹریڈ کمیشنز کھولتے ہیں تو یا تو چلے جائیں کمرشل بلڈنگز میں، تو وہ لاک ان سیکیورٹی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ان کو مکانوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بلال صاحب، عمران خان صاحب نے تو جو اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جی ایک طرح سے انڈیکیشن تھی، ہمارے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے تھے، کھٹک رہا ہے یہ دشمنوں کو، اس میں بھارت سر فہرست ہے، افغانستان اس کا ہم نوا ہے، اور امریکہ کو ان دونوں کے امریکہ کے بلبوتے پر ان دونوں کو ایک شے ملی ہوئی ہے۔ بہت اچھا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اس سے ہماری جو ایک ابھی اکانومی میں جو ایک کرائسس والا ہے، کتنا سپورٹ ملے گا اس میں؟ جو ایسے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، چاہے آرمز کے ہوں، پوری دنیا میں ایسے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، جرمنی میں ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا ایگزیبیشن ہوتا ہے،
तो ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में आते हैं और वो देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इससे सबसे जो ज़्यादा होता है कि हमें मार्केट एक्सेस मिलती है जहाँ पे हमें पहले एक्सेस नहीं होती। फिर दो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत सी डील्स होती हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, जिससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज के में रिजर्व्स में बढ़ने में आपको मदद करती है। आपकी जब इंडस्ट्री लगती है आपके मुल्क में तो आपके जॉब क्रिएशन होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और आपके इस हिसाब से एक्सपोर्ट अगर रिलेटेड इंडस्ट्री है तो आपके एक्सपोर्ट्स में हेल्प करता है। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव सिग्नल देता है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और जब ये आपके आफ्टर द सक्सेसफुल इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल ये जब एग्जीबिशन हो जाएगा तो आपका पॉजिटिव इमेज जाएगा सारे इन्वेस्टर्स को। आप देखें अनफॉर्चुनेटली आज 10 साल पहले हमारे मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था कि यहाँ पे आपके पास मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आता था, इवन आपके जो एक्सपोर्टर्स थे उनको मीटिंग के लिए दुबई जाना पड़ता था। तो ये एक पॉजिटिव इमेज आता है और ऑब्वियसली जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो नहीं चाहते पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, वो नहीं चाहते कि हमारे है ना चाइना से हमें भारत का नाम लेते हुए कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुलभूषण यादव ने भी बड़ा क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इस तरह की जो है वो इंसर्जेंसीज होती रहेंगी। लेकिन भारत, अब चूंकि मैं कश्मीर पे आना चाहूंगी, कश्मीर का इशू भी बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से हम जुल्म बर्बरियत देख रहे हैं, पाकिस्तान आंखें बंद नहीं कर सकता। मैं इसको भी शामिल करना चाहूंगी। इमरान खान की हुकूमत से, क्योंकि अभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब जब गए थे यूएन में तो बड़ा उन्होंने लाउडली उन्होंने एक बात की थी और क्लियर बात की थी उन्होंने, और कश्मीर पे जो फौजी काबिज हैं भारतीय, उनका चेहरा भी दिखाया था। आप लोग का क्या इस पे स्टांस है? मुझे अयूब शेख साहब को भी लेना है टेलीफोन पर। क्लियर स्टांस है कि हम किसी के डिक्टेशन नहीं लेंगे और हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी। आपने पिछले दिनों देखा था खान साहब ने ट्रंप को भी डायरेक्टली इनको है ना हिट किया था और ट्रंप को भी बताया था कि हमारा जो वॉर एंड टेरर में जो हमारी जो इतनी सेक्रीफाइसेस हैं आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए इंडिया में इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो ये तो इंडिया का एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो पॉलिटिकल माइलेज लेने जाते हैं और मैं इसको कंडेम करता हूँ कि जिस तरह कश्मीर में 2-3 दिन में 18 लोग शहीद हुए, ये और हमने हमेशा अब इस बार भी हमने इंडिया को एक पॉजिटिव मैसेज दिया। अब आप देखिए जो 28 को जो हमारी जो ओपनिंग कर रहे हैं खान साहब, ये बड़ा पॉजिटिव इमेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है अपने वो पता नहीं क्यों रिलेंटेड है, उनको किस चीज का खौफ है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता है हमारे यहाँ कभी कोई माइनॉरिटी कोई पर्सनल एनिमिटी भी मारा जाए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन इतना हंगामा करती है। बिल्कुल कश्मीर में मैसिव वायलेशंस डेली देख ले आप, फलस्तीन में देख ले आप, यमन में देख ले आप, किधर है ह्यूमन राइट्स, किधर है ह्यूमन राइट्स, व्हाई आर दे नॉट रेजिंग। अयूब शेख साहब को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, तज़्ज़िया निगार है। बहुत शुक्रिया अयूब शेख साहब, आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। हम कश्मीर के मामले पर बात कर रहे हैं, बार बार वही रेपिटेशन हो जाती है, भारतीय मजालिम, आलमी ज़मीर कब बेदार होगा? सर इसका कोई हल भी है? कोई ये 3 दिन में जो 18 जवानों को शहीद कर दिया गया, कोई हल भी है इसका? बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए कहा है। और हम पाकिस्तान भर के जो लोग हैं वो दुनिया भर में जहाँ भी, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, उसके साथ जुल्म होता है तो हम उस पे किराए करते हैं। और कश्मीर का इशू हम अगर समझें और ख़ुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी और ख़ुद पाकिस्तान के अतराफ में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी पूरे अवाम को हर चीज़ के बारे में इत्तला देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर के अंदर जो कुछ भारतीय मजालिम हैं या उन्होंने कश्मीरियों को जख्मी करने, उन्हें कत्ल करने के लिए स्पेशल बुलेट्स तक बनाई हैं, गोलियां भी स्पेशल बनवाई हैं, तो ये सब कुछ जो पाकिस्तान आगे जा रहा है तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पे रोकने की ये खतरनाक साजिश है और उसके बारे में खतरनाक अमल है। और पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ अक्टूबर 2015 में MOU साइन किया था सीपेक के हवाले से, ये सारी लड़ाई वो चीन से नहीं लड़ते तो हम हमारे साथ लड़ते हैं। और ये सारी लड़ाइयाँ, ये कश्मीरियों का कत्लेआम, ये सब हमें सप्रेस करने, हमें डिप्रेस करने के लिए, हमें मायूस करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
اور جب تک پاکستان جو ہے اس بارے میں اپنا موقف بہت تیزی سے پورے ڈپلومیٹک فرنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اقوام متحدہ میں تو حکومت پاکستان کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سعودی عرب میں بھی رکھی جائیں اور ساری باتیں روس میں بھی رکھی جائیں، ترکی میں بھی رکھی جائیں، اور چائنا کے ساتھ ساتھ افریقہ اور امریکہ اور لاطینی امریکہ، ہر ملک میں آپ کی آواز آپ کے سفیر کے تھرو جانی چاہیے. ٹھیک. جیسے ہی وہ کولیٹرل اور طرف اطراف میں پریشر بڑھے گا تو پھر جو بھارت ہے اس بارے میں خاموشی اختیار کر سکتا ہے، ورنہ تو اس پہ صرف پریشر ہمارا ہے اور ہماری میڈیا کا ہے، اور اقوام متحدہ نے کبھی کبھی کوئی بات کر دی، اس سے زیادہ نہیں ہے. لہذا ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کشمیریوں کو بچانے کے لیے بھی اور اطراف میں یہ پورا گھمسان ختم کرنے کے لیے بھی سفارتی کوششوں کو تیز کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا ایوب شیخ صاحب. بلال صاحب شارٹلی ذرا بتا دیگا، جمیل صاحب نے کنکلوڈ کرنا ہے اس کو. یہ جو عالمی فورم پر ڈپلومیسی یہ ہم کر نہیں سکے. ہم نے ایک ہاتھی پالا ہوا تھا کشمیر کمیٹی کے نام پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب 8 سال اس پہ بیٹھے رہے اور کیا حال کیا ہے انہوں نے. اس وقت آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے عالمی فورم پر، کیونکہ یو این کی تو ایک مایوس کن ان کا ریئیکشن ہمیں نظر آیا ہے. میں نے آپ کو پہلے جس طرح کہا کہ ہماری فورن پالیسی اس بار فرسٹ ٹائم آفٹر مینی ایجز پاکستان میں بنے گی. کہیں اور سے ہم ڈکٹیٹرشپ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم پہلے نہیں لیں گے. ابھی کر کیا رہے ہیں؟ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ جو رائٹ فورم پہ ہے اس پہ ہم نے آواز بھی اٹھانی ہے. آپ نے یو این او میں ہمارے فورن منسٹر کی آپ نے اسپیچ بھی سن لی تھی، اور ہر جگہ ہر فورم میں ریلیونٹ فورم میں ہمیں اس کی آواز بن کے، کیونکہ جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ اٹس ان ایکسیپٹیبل. بالکل. جمیل صاحب کوئی حل ہے اس کا؟ ہم کب تک یہ جو ہے نا وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح بات کرتے رہیں گے؟ کچھ عملی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو غیرت دلائیں پورے یورپ یونین کو. ہم ڈیتھ سینٹنس نہیں امپلیمنٹ کر سکے ان کے خلاف جنہوں نے 100-200 قتل کیے. کیوں؟ بیکاز یورپین یونین کہتی ہے ان کے وہاں ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے. اور یہ روز جو ہر روز مارے جا رہے ہیں ان بلٹ سے کہ تاکہ وہ انجریز نہ رہیں اور ڈیتھ ریزلٹ کریں. ڈیتھ ریزلٹ بھی بہت وہ ہو گئے، معذور ہو گئے لوگ. کتنے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں معذور ہو چکے ہیں لوگ. وہ اس کو کنڈون کرے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی آپ دیکھیے ڈیول پالیسی ہے. اور ٹھیک ہے، میں اس نے کہا آپ یہ ہیومن رائٹس کمیشن اور یہ ان کے پیچھے آپ کو ان کو غیرت دلانی پڑے گی کہ یہ اٹھیں. وی مسٹ ریز اے وائس. اور کر رہے ہیں پاکستان. یہی جیسا تھا آپ نے کہا یہ ایگزیبیشن ہوا ہے. یہ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے گھبراتے ہیں کہ لوگ فارنرز آئیں گے یہاں، دیکھیں گے لا اینڈ آرڈر بہترین ہے، ہب ہے، مارکیٹ ہے، اسٹاک ایکسچینج از ورکنگ فائن، ایوری باڈی از دیئر، بزنس ہاؤسز آر ورکنگ، بزنس مین آر ورکنگ. جائیں گے کلبز میں، جائیں گے جدھر جائیں گے دیکھیں گے تو ایوری تھنگ از ماشاء اللہ، ایوری تھنگ از نارمل. تو وہ جو مت بنایا ہوا ہے پبلسٹی، وہ بھی کس کی پبلسٹی ہے؟ انڈیا کی ہے. انڈیا نے مارکیٹنگ میں اتنا پیسہ لگایا پاکستان کے خلاف کہ پراپر لابنگ کی ہے. وہی لابنگ ہے دنیا میں. بالکل ایک کائنڈ آف اے ٹیرر پھیلا ہوا ہے. امریکہ ان کو وو کر رہا ہے. اب ان کو خیال آیا، پہلے پاکستان کی ہیلپ لی ہے جب افغانستان میں رشیا کے ساتھ تھا، اب وہ ٹرن کوٹ بن گئے، اب وہ ان کی طرف چلے گئے. تو یہ تو ان کی پالیسیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی آنیسٹی کی وجہ سے سفر کیا. جمیل یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. بلال صاحب بہت شکریہ. بس ناظرین جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کشمیر کی جو خونی وادی ہے، امت مسلمہ کو کب ان کے بہتے شور سنائی دیں گے، کب امت مسلمہ جاگ کر اپنا کردار ادا کرے گی. ہمیں بار بار یونائٹڈ نیشن کو اور ان لوگوں کو بلیم نہیں دینا چاہیے. ہم بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خون بہتے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.